अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। हम पाकिस्तान में सुनते थे कि जब और देखते भी रहे पिक्चर्स में, रावलपिंडी में, पेशावर में, कई जगह पे कि गरीब लोगों के लिए ना एक दीवार मेहरबानी होती थी, जहाँ पर लोग सर्दियों में या ऐसे मौसम में अमूमन अपने पुराने स्वेटर, जैकेट्स, शालें लटका जाते थे कि किसी गरीब के काम आ जाएंगे, वो उधर से उतार के ले जाएगा। ये पाकिस्तानी रियासत की दीवार मेहरबानी के आगे मैं सामने खड़ा हूँ। ये जो तस्वीरें टंगी हुई हैं, ये वो माओं के बेटे हैं और ये पाकिस्तानी हैं सारे, ये बलोच हैं। ये हमारी रियासत ने अगवा किए हुए हैं, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किए हुए हैं। जबरी लापता का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है और ये इनके लिए यहाँ पर कैंप 61 दिन लगा के इन प्यारों की बहनें, बेटियाँ, माएँ, छोटी छोटी बच्चियाँ 2-2, 3-3 साल की से लेके 80-80 साल की माएँ यहाँ पर बैठी रही। 61 दिन बैठी रही, किसी एक का प्यारा वापस नहीं किया हमने। 61 दिन में किसी एक का प्यारा नहीं वापस किया और अब 61 दिन बाद हम इन सबको खाली हाथ वापस भेज रहे हैं। खाली हाथ 61 दिन बाद, ये हमारा बलूचिस्तान के लिए पैगाम है। और फिर कल हम बात करेंगे कि ये बलोच क्यों ऐसे बात करते हैं, वो देखो वहाँ पे पंजाबी को ये कर दिया, लेकिन ये पंजाब को देखना होगा। ये दीवारें मेहरबानी है, ये पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट की दीवारें मेहरबानी है। हमारे साथ समीदीन बलोच मौजूद हैं। इनके वालिद को भी हम 2009 में इनके वालिद को भी डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच साहब को हमने अगवा किया और वो आज तक उनका कोई अता पता नहीं। ये बच्ची सड़कों पर अपना बाप मांगते आज इतनी बड़ी हुई है। तो मैंने कहा ज़रा इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। समीप, फिर कैसा लगा इस्लामाबाद के दिन में? कैसे हमने आपको कैसा फील करती है, ट्रीट किया? जी बहुत यादगार रहा और हम जिस दिन आए थे उस दिन के बाद से हमें थ्रेट्स मिलना और प्रोफाइलिंग करना, हैरास करना। हमारी तो एंट्री भी लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैसेस से हुई और हमारी माओं और बहनों को 28 घंटे तक जो बगैर FIR के जेलों में रखा गया और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पे हमें इस तरह ट्रीट किया गया कि jैसे हम इस मुल्क के शहरी हैं ही नहीं, जैसे हमारे मुतालिबात ऐसे कोई बड़े मुतालिबात हैं कि जैसे हम लोग बलूचिस्तान की अलहदगी मांग रहे हैं। हमें इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। हम 12 कह रहे थे कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के आइन और कानून के मानने वाले हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ मांग रहे हैं, हम सिर्फ वो हक मांग रहे हैं जो इस मुल्क की आइन और कानून हमें जो हक देती है, हम वो मांग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से हमारी आवाज़ को खामोश करने के लिए, आवाज़ को दबाने करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जो पूरे 1 महीने तक इस्लामाबाद की इस सर्दी में हमारे पास यहाँ पर बूढ़ी माएँ, बहनें, छोटे बच्चे, बच्चियाँ हमारे साथ 1 महीने तक इधर रहीं और सिर्फ एक उम्मीद लिए कि शायद हुकूमत, इस बेअस हुकूमत में कभी ना कभी कोई एक एहसास आए, वो हमारी एक में कोई दर्द दिल। जी बिल्कुल, और किसी एक में नहीं मिला, किसी एक में नहीं मिला। हमने जो 1 महीने तक इधर बैठते रहे, रोज़ाना इनकी मुंतज़िर आंखें यहाँ पर बैठी रही, दिन ब दिन ये तस्वीरें बढ़ती गईं और लोग बलूचिस्तान से एक उम्मीद लेके यहाँ पे आते रहे कि शायद वहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, वहाँ की मीडिया नहीं है, वहाँ के लोग नहीं हैं, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो हमें मज़ीद खारदार तारों के अंदर बंद किया गया। यहाँ पे मज़ीद हमें जो है चारों अतराफ खारदार तारे लगाई गई। खारदार तारों की बात कर रही हैं। ये चारों अतराफ यहाँ पर खारदार तारे और सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर बिठाए गए। 24 घंटा सर्विलेंस में हमें जो है कैमराज लगा के, जो सिक्योरिटी के नाम पर आज तक जो कुछ हमें हमारे साथ किया गया वो सिक्योरिटी के नाम पर किया गया। हमारे लोगों को गायब किया गया सिक्योरिटी के नाम पर, हमें जो है दरबदर किया सिक्योरिटी के नाम पर और यहाँ पर भी हमारी सर्विलेंस हुई सिक्योरिटी के नाम पर। और अभी जो है कल यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया गया है और परसों हमारे एक जो है प्रोग्राम को रोकने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए। चारों तरफ जो है यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया सिर्फ हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर रोकने के लिए। तो हमें तो शायद पहले इतना नहीं मालूम था कि हम इतने ही ताकतवर हैं जिस पे रियासत अपनी पूरी ताकत हमें हमारे
اس جو ہے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے لگائی. ابھی اس ریاست نے ہمیں احساس دلایا کہ آپ لوگوں کی آواز بہت بڑی ہے, آپ لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں, اور ہماری اس جو پرامن آواز کو یہ نہتے مائیں اور بہنیں آئے ہیں. اس میں زیادہ تر اس احتجاج میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ لوگ بھی خواتین اور بچے, وہ بھی نہتے بوڑھی مائیں بیٹھے ہیں جو ہے سہارے کے ذریعے اٹھتے ہیں چلتے ہیں. وہ ان ماؤں سے اس ریاست کو اتنی خوف کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے آج تک جو بیج بویا ہے, ریاست نے وہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کیے ہیں ان کو جو ہے یہاں پر بے نقاب کرنے سے ڈرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس پرامن آواز کو جس طریقے سے کچلنے کا یہاں پر حربے استعمال کیے گئے, ہماری آوازوں کو جس طریقے سے خاموش کرنے کے حربے استعمال کیے, وہ ہمیں یاد رہیں گے. اور یہاں سے ہم صرف مایوسی اور نفرت, نا امیدی, بے کسی سمیٹ کر کل یہاں سے واپس جا رہے ہیں. اچھا, میں ویسے ایک بات کہوں, یہ میں نے آج تک کسی ادھر لگے ہوئے احتجاجی کیمپ کے اس طرح خاردار تاریں لگا کے اس کو ایک جیل میں بدلتے, کم از کم میں نے اپنی جتنا میرا صحافت میں 16-17 سال ہو گئے ہیں, اور میں نے کم از کم نہیں دیکھا پریس کلب کے باہر کسی احتجاج کو یوں ایک جیل میں بدل دیا جائے جہاں پہ صرف مائیں اور بیٹیاں اور بچیاں چھوٹی چھوٹی موجود ہوں, اس کو ایک جیل میں بدلا جائے. آپ اگر ساتھ ہیں تو ہم دکھاتے ہوئے سمی ساتھ چلتے ہوئے ہم آپ کو یہ دیواریں مہربانی جو پاکستانی ریاست کی بلوچستان کے ساتھ ہے, یہ ذرا دکھاتے ہوئے آگے چلیں گے. اب سمی لیکن ایک بات بتائیں, آپ تو بڑی کراچی پریس کلب کے باہر ہوئی ہیں بیٹھ کے, وہاں پہ تو کیمپ آپ لوگوں کو کبھی اٹھا ہی نہیں ہے, سارا سال کئی سالوں سے چل رہا ہے. جی 2009 سے جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیمپ لگی تھی وہ کوئٹہ میں آج بھی 5400 دن اس کیمپ کو مکمل ہوئے. 5400 دن کوئٹہ میں جو ہمارا پریس کلب ہے اس کے باہر ہو گیا. اور سمیٹا کراچی میں جو کیمپ ہے اس کے باہر کتنا عرصہ ہو گیا؟ کراچی میں بھی یہی کیمپ ہے, کبھی کراچی میں لگتی ہے کبھی کوئٹہ میں, اور کراچی میں ہمارے اپنے بھی مختلف وہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. باقاعدہ ہم اسلام آباد میں آئے ہیں, اسی اسلام آباد کے سامنے 2010 میں جب میں اور میری چھوٹی بہن محلب اتنی سی تھی, بچیوں کی جتنے تھے, ہم لوگ یہاں پر آئے اور احتجاج کر رہے تھے. میری چھوٹی بہن اتنی چھوٹی تھی کہ وہ جب دوپہر ہوتی تھی وہ اس کو نیند آتی تھی تو وہ تصویروں کے پیچھے چھپ کر وہ سو جاتی تھی. ہم 2010 میں یہاں پر آئے تھے, 2011 میں آئے ہیں, 2014 میں پیدل لانگ مارچ کر کے آئے ہیں, 2021 میں جو ہے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے ڈی چوک کے سامنے بیٹھے ہیں, 2022 میں کوئٹہ میں 50 دن بیٹھے ہیں. بیٹا ان میں سے کراچی پریس کلب میں سے یا کوئٹہ پریس کلب میں سے کسی نے کبھی انتظامیہ کو خط تو نہیں لکھا کہ ان بلوچ بچیوں کو اٹھائیں ہمارے سامنے سے, ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں, یہ کوئی ہمارے لیے سیکیورٹی کنسرنز ہو رہے ہیں, کبھی کسی صحافیوں نے تو لکھا؟ یہاں پر ہمارے ایک مہینے پر آنے سے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, وہاں پر آپ سوچیں 5000 دن ایک کیمپ کو ہوئے ہیں, وہاں پر کیا واقعات ہوں گے. ماما قدیر بلوچ نے خط تو نہیں لکھا. دیکھیں میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر یہاں پر ہمارے کھانے پینے کے راستے بند ہو سکتے ہیں, یہاں پر سیکیورٹی تھریٹ جاری کیا جا سکتا, وہ تو بلوچستان ہے, وہاں پر میڈیا نہیں ہے, وہاں پر باقاعدہ وہاں پر لیٹرز بھیجے گئے ہیں, ماما قدیر کو راستے میں ہراس کیا گیا ہے, ان کو ڈرایا ہے, دھمکایا گیا. جو جس کیمپ میں جاتا ہے, جو اسٹوڈنٹس وہاں پر. پریس کلب نے کبھی اعتراض کیا وہاں پر؟ جی نہیں, پریس کلب نے کم از کم آج تک اتنا ہمارا بھرم رکھا کہ آج تک پریس کلب نے ہمارا اپنی مظلوم ماؤں بیٹیوں کا بھرم رکھا. جی اتنا تو آج تک ہمارا بھرم رکھا. پریس کلب نے تو بیٹا پرسوں ایک خط لکھ دیا آپ کے پاس. جی جی وہ بھی ہم نے دیکھا, ان کی مہربانی. ہو رہا ہے وہ کیسا؟ بس یہ ان کی مہربانیاں ہیں, ہمیں احساس دلا رہے ہیں. ہم جو بار بار خود کو اس ملک کی شہری تصور کرتے ہیں, وہ بار بار ہمیں اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک کے شہری نہیں ہیں. وہ بار بار ہمیں اس چیز کے لیے اکسا رہے ہیں کہ آپ لوگ پرامن کے بجائے آپ لوگ جائیں, ماریں, خود کو لڑیں, مریں. اس چیز کے لیے ہمیں اکسا رہے ہیں. اور یہی طریقے ہیں, کبھی میڈیا کے ذریعے, کبھی پولیس کے ذریعے, کبھی اپنے حکومتی نمائندوں کے ذریعے ہمیں بار بار ہم پر مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں, مختلف طریقوں سے ہمارے احتجاج کو کریش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پریس کلب کی طرف سے تو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. جس طریقے سے ہم تو آئے تھے اسی پریس کلب کے سامنے بیٹھنے کے لیے کہ کوئی ہماری بات سنے, کوئی ہماری آواز بنے. پریس کلب کے سامنے تو ہمیں یہ رویہ ملنے کو جو ہے ہم نے دیکھا, تو اب مزید کسی سے کیا امید کر سکتے ہیں. دن میں یہ نیشنل پریس کلب جو اسلام آباد ہے, اس کی انتظامیہ میں سے کسی نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا, کبھی کچھ پانی پوچھا, کسی نے واش روم کبھی یوز کرنے دیا آپ لوگوں کو پریس کلب میں؟ جی اسٹارٹنگ میں پابندی لگائی تھی, پھر ہم نے جا کے دوبارہ سے ان سے جا کے جو ہے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ ہماری مائیں بہنیں ہیں, آپ ان کو اجازت دیں.
تو 1-2 ہفتے کے لیے وہاں پر ہمیں لیڈیز واش روم میں جانے دیا گیا. اس کے بعد سے پھر دوبارہ ہمارے راستے بند کر دیے گئے اور ابھی دوبارہ سے ہمیں وہاں پر جانے نہیں دیتے ہیں. اور باقاعدہ جس طریقے سے ہم جاتے ہیں وہاں پر مختلف طریقے سے وہاں پر ان کے الگ الگ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں الگ طریقے سے. کبھی ایک جانے دیتا ہے, کبھی دوسرا جانے نہیں دیتا ہے. تو ابھی لیکن انہوں نے مکمل طور پر پابندی لگا دی. واپس آئیں گے اسلام آباد؟ کیا پتا سر, ہم لوگ تو ایک ایسی دکھ میں ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم واپس نہیں آ سکتے ہیں. یہاں پہ عدلیہ ہے, یہاں پہ جی انٹرویو, یہاں پر عدلیہ ہے, یہاں پر آوازیں ہیں. ہم جتنا بھی کہیں کہ ہم نہیں آئیں گے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہم 2021 میں ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا گیا, 2010 میں ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا گیا, 2014 میں ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا گیا. لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ یہ چیز ہمیں بار بار احساس دلا رہی ہے, یہ چیز بار بار ہمارے دل میں وہ نفرت پیدا کر رہی ہے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ نفرت پیدا نہ ہو, جس میں ہم بار بار خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے گی, ہم اس ملک کے شہری تصور کیے جائیں گے. لیکن یہ احساسات ہمیں بار بار وہ اس حوالے سے ہمیں ریئلائز کروا رہے ہیں کہ نہیں, آپ کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. تو نہیں کہہ سکتی, یہاں پر تو ایسی مائیں ہیں جو شاید جب ہم دوسری دفعہ آئیں وہ شاید زندہ بھی نہ رہیں. وہ اپنے بچوں کی درد اور تکلیف میں اتنی زیادہ جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں کہ وہ کبھی واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست ان کے سروں پر دست شفقت رکھتی, ان کی درد کا مداوع کرتی. آپ کے بلوچستان کا چیف جسٹس بنایا تھا ہم نے, جسٹس قاضی فائز صاحب کو امید تھی جب وہ چیف جسٹس بن رہے تھے کہ کوئی شاید ہو سکتا ہے بلوچ بیٹیوں کی ماؤں کی کوئی داد رسی. جس دن میں نے خبریں دیکھی تھی کہ قاضی صاحب یہاں پر جو ہے چیف جسٹس بنے ہیں, اس دن میں بڑی خوش ہو گئی. اور میں نے اپنی فیملی سے بھی کہا کہ اب میں ایک دفعہ پھر اپنے والد کا کیس اسلام آباد جو ہے سپریم کورٹ میں لگاؤں گی. تو امی نے کہا کہ آپ کو کیا وجوہات ہیں, 14 سال بعد آپ دوبارہ وہاں پہ کیس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ قاضی صاحب آئے ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, تو ہمیں امیدیں ہیں کہ وہ شاید ہماری بات سنیں گے. لیکن کیا کہیں, بے اسی کا ایک عالم ہے. ہم بار بار مایوس ہوتے ہیں, بار بار ٹوٹتے ہیں, پھر خود کو سمیٹنا پڑتا ہے. ہم مر بھی نہیں سکتے اس دکھ میں. جو لوگ مرتے ہیں اس دکھ میں ان کو چھٹکارا ملتا ہے اس تکلیف سے, اس اذیت سے بھی. ہم لوگ تو مر بھی نہیں سکتے. ہم لوگ تو ایک ایسی سولی پر جو ہے چڑھائے گئے ہیں کہ وہاں پر نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں, بس درمیان میں کھڑے ہیں. کیمپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا, آپ ساتھ آئیں گے ذرا, ہم کیمپ بھی دیکھ لیں. اچھا, یہ اگر آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں نا, یہ ساری لاپتہ افراد کی فیملیز ہیں, یہ مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں. یہ اس کیمپ میں آپ کو نظر آئیں گی. چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھیں, وہ گود میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بچے اسلام آباد کی ٹھٹرتی سردی میں یہ 61 دن یہ بیٹھے ہیں. آپ لوگ اپنے گھر میں ہیٹر میں نہیں بیٹھے, اور یہ یہاں پر بیٹھے ہیں اس شدید سردی میں. اگر آپ دیکھ سکیں ان کو, یہ اس میں بیٹھے ہیں. وہ ان کے چند وہ بستر پڑے ہوئے ہیں. اور لیکن خیر, شاید اس ریاست میں کسی کو سردی محسوس نہیں ہوتی, یا اپنی ماؤں بیٹیوں کے لیے کوئی ایمپتھی نہیں رکھتے ہم لوگ. تو یہ ہم نے میسج یہاں پر دیا ہے پچھلے 61 دن میں بلوچستان کو, کہ ان میں سے کسی ایک ماں کا بچہ, کسی ایک بہن کا بھائی, کسی ایک بیٹی کا باپ ہم نے نہیں واپس کیا. ہم نے الٹا ان لوگوں کے خلاف تھریٹ الرٹ جاری کیے کہ جی یہاں پر وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے BLA کی طرف سے, اور وہ خاتون دہشت گرد استعمال کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم نے ان بچیوں کو ہراس کرنا ہے, تو ہم نے وہ جھوٹے تھریٹ الرٹ جاری کیے. ہم نے اس طرف ایک دکان کھلوا دی سو کل شہداء کے اس کی کہ جی یہ یہاں پر شہداء کی فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس کے ذریعے بھی ان کے خلاف ہیٹ سپیچ کرائی جاتی رہی. یہ ہمارا بلوچ بیٹیوں سے, بچیوں سے ہمارا سلوک تھا اسلام آباد میں. یقین کیجیے یہ سلوک تو شاید کوفے والوں نے نہیں کیا تھا, جو نمائندہ وہاں پہ حسین ابن علی نے بھیجا تھا. اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں 2 باتیں کریں.
یہ ایک باپ ہے, 2012 سے یہ آپ کے بیٹے ہیں جو لاپتہ؟ بھائی ہیں. کہاں سے لاپتہ ہوئے ہیں؟ دیرا بگٹی علاقہ ہے, زین کو مال بھیڑ بکری چارنے والا ہے, ایف سی اٹھانا ہے, اور ایف سی اٹھانا ہے, دیرا بگٹی جیلا ہمارا پشت لاپتہ ہے, بس 12 سال ہو گیا. 12 سال ہو گئے. جی. تو کہیں پہ آپ نے کیا کیس وغیرہ کچھ؟ کیس نہیں ہے صحیح, مال چارنے کا بکری ہے, مال بکری, ریڈ بکری, بھیڑ بکریاں چلاتا تھا, اس کو تو لے گئے, لیکن ہاں, آپ لوگوں نے کہیں کمیشن میں گئے, کسی عدالت گئے اس کو مانگنے کے لیے, پولیس اسٹیشن کہیں پہ کچھ کیا؟ صحیح بس لاپتہ ہے, برتئی ماں اسلام آباد آخت ہو نا, اسلام آباد آ رہا ہے, بس ہمارا پتہ تو نہیں ہے. ہاں ہمارا پتہ نہیں ہے, درخواست ہے. یہ مرزا نہیں مزار خان ولد خان محمد قوم کوہلی بگٹی 2012 سے لاپتہ ہے. ہمارے ساتھ ابھی ایک لاپتہ افراد فیملی کے ایک بچے ہیں, مبشر یعقوب. مبشر, کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا کون پیارا لاپتہ ہے؟ السلام علیکم, میرا نام مبشر ہے, میرا والد صاحب کا نام محمد یعقوب, میرا تعلق ڈسٹرکٹ اواران مشکے سے ہے. میرے والد صاحب کو 5 جولائی 2013 سے جب ہم لوگ ہپچوکی سے آ رہے تھے تو لسبیلا وندر ناکا گاڑی موڑ میں ہم لوگ کو پہلے پولیس والوں نے رکوایا تھا. تو ہم نے کہا کہ گاڑی میں کچھ شاید چیکنگ کرے گی, تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ابو جان کو ایم آئی والوں کے ساتھ یہ ملے ہوئی ہیں پہلے سے. تو جو پولیس والوں نے ہمیں رکوایا, پھر ایم آئی والے بھی آ گئے, اور میرے ایم آئی والے ملٹری انٹیلیجنس والے, تو ہمارے فیملی کے اوپر بہت تشدد کیا, ہمارے اوپر باقاعدہ فائرنگ بھی کی. میرے ابو کو زبردستی ہمارے سامنے لے گئے. تو پھر ہم لوگوں نے اسی ٹائم آدھے گھنٹے کے لیے روڈ کو بند کیا. اسی ٹائم پھر آدھے گھنٹے تک روڈ بند تھا. تو میرے جو امی ہے وہ تھوڑا بیمار ہو گیا, بے ہوش ہو گئے سب فیملی. میرے ابو کا ماں, میرا دادی بھی ساتھ تھا, میرے ہم لوگ کے ساتھ تھا, وہ بھی بہت بوڑھا تھا 50 سال کا, اس کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی مارا. میرے ابو کو زبردستی لے گئے ان لوگوں نے. تو پھر اسی ٹائم سے ابھی تک ہمیں جتنے آئینی قانون کے مطابق ہم نے کمیشن بھی لگوائے, ایف آئی آر بھی کروائے, ابھی تک ان میں کوئی لایا عمل نہیں ہوا ہمارے اوپر ابھی تک. کسی کمیشن میں گئے تو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے؟ وہ ایک لاپتہ افراد کا ایک کمیشن بھی ہم نے بنایا ہے, اس میں سے کوئی جواب نہیں ملا آپ لوگوں کو؟ نہیں, کمیشن کہتے ہم لوگ, میرے جو کمیشن کے پیشی ہو گئے تھے پہلے بار, تو ہمارے بھائی نے 7-8 پیشیاں دے کر تک گئے. تو ہم لوگ غریب بندے اتنے زیادہ کرائے کر کے آ جاؤ, کوئٹہ پیشی دو, پھر 8-7 دن کے بعد پھر بلاؤ پیشی دو. ابھی تک پیشی دے کر ہم لوگ تھک گئے, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور آپ کے والد کیا کرتے تھے ویسے؟ میرے والد صاحب ایجوکیشن ٹیچر تھا, SST اسکول ٹیچر تھے, ہم نے اٹھا لیے. اچھا, تو گھر میں کون کون اب آپ کے والد کا منتظر ہے, اور کیسا محسوس ہوتا ہے والد کا انتظار کرتے ہیں, تو کون گھر میں کیا بات چیت ہوتی ہے والد کے لیے؟ تو والد کا میرا انتظار کر کے سب, ایسا دن نہیں ہے جو 11 سال جب پورے ہو رہے ہیں, ایسا دن نہیں ہے کہ ہم اپنے والد کو یاد نہیں کرتے ہیں. میرا تو ماں ابھی ہارٹ کا, اس کو بیمار بھی ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے. وہ ہر دن اپنے گھر کے لیے روتا ہے. میرا ماں بہن ہے میرے, روتے ہیں اس کے لیے. اس کی ماں اس کی راہ دے کر ابھی فوت ہو چکا ہے, اس کو 2 سال ہو رہے ہیں. تو اپنے بیٹے کا انتظار کر کے فوت کیا. ابھی ہم سرکار سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے کیا اپیل کرنا, ہمیں یہاں سے 1 مہینے ہو گئے, ابھی تک ہم سے کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا. ہمیں یہ افسوس ہے, وہاں پہ بلوچستان میں جا کر کیا کہیں گے. ابھی اسلام آباد میں ہمیں انصاف نہیں ملا. اس ریاست سے ہمیں یہ امید نہیں تھا جس نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا. ذرا باہر کی طرف ہم آتے ہیں. ذرا میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کی پریس کلب کی انتظامیہ نے ایک جاری کروایا, یہاں پہ ایک خط لکھا, بلکہ ایک اس کو اسلام آباد پولیس کو اور انتظامیہ کو, کہ یہاں پر بڑا مسئلہ ہو رہا ہے یہ بلوچ لاپتہ افراد کے کیمپ سے, اور ان کو اٹھانے کا انتظام کیا جائے, کیونکہ ان کی وجہ سے پریس کلب کے امور میں پرابلم آ رہی ہے. یہاں پر وہ پریس کانفرنسز نہیں ہو پاتی, ڈپلومیٹس آتے ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں, وہ نہیں آ پا رہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, اسلام آباد پریس کلب کی طرف یہ روڈ جاتی ہے,
اس روڈ پہ اور کیمپ میں آپ فاصلہ دیکھ لیجئے, کیمپ کے ارد گرد لگی خاردار تار دیکھ لیجئے کہ کوئی بلوچ بچہ بچی اپنے اس خاردار تار سے اس طرف نہیں آ سکتا. ہم نے ان کو باقاعدہ محصور رکھا ہے 61 دن یہاں پر. اور یہ دیکھیے روڈ بالکل کھلی ہوئی ہے پریس کلب جانے والی. یہ بائک والے یہ بھی گزر کے جا رہے ہیں, یہ گاڑیاں روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. ان گاڑیوں کو کیا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ سامنے پریس کلب کا وہ دروازہ ہے, میں اس پریس کلب کا ممبر بھی ہوں, اور مجھے آج بہت شرم آ رہی ہے کہ میں اس پریس کلب کا ممبر ہوں کہ جس نے وکٹمز کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے, جو صحافت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, وہ مظلوم کے بجائے ان آئی ایس آئی کی ٹاؤٹی کرنے لگ گئے کہ ان کا اٹھاؤ کیمپ یہاں سے. ٹھیک ہے, پریس کلب کے لیے مسائل پیدا کرو. یہ ساری بائکس کھڑی ہوئی ہیں, گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, اندر ساری لگی ہوئی ہیں. کہاں سے خطرہ پیدا ہو گیا آخر؟ اور ہم پہ جہاں پر صحافی ہمارا کوئی اغوا ہو جائے, کسی پر تشدد ہو جائے, خدا نخواستہ کسی کی جان چلی جائے, تو ہم یہاں پر بڑے احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اندازہ لگائیے پریس کلب ہمارے لیے احتجاج کرتا ہے یہاں پر. جو پریس کلب اب کس منہ سے احتجاج کرے گا جس کا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ تو ان کا اعلان ہے انڈر کور. ان بلوچ بچیوں کو اٹھانے کے لیے ہم اس حد تک نیچے گرے. یہ ہم نے اس شہر میں ان بلوچ بچیوں کو پیغام دیا, بلوچستان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے, کہ انوار کاکڑ جیسا غلیظ بندر تو ہم یہاں پہ پرائم منسٹر بھی بٹھا دیں گے کیونکہ وہ بلوچ جینوسائیڈ کو جسٹیفائی کرتا ہے. ہماری کوئی مین سٹریم پارٹی, ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں, کم از کم ووٹ مانگنے کے لیے یہاں پر دکھاوے کے لیے آ جاتے کہ ہم آئیں گے تو آپ کا لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے. اس کا مطلب ہے ہماری مین سٹریم پارٹیوں نے, جنہوں نے جا کے بلوچستان میں بلوچ سرداروں کی شاپنگ کی اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے, وہ ان بلوچ بچیوں کے لیے نہیں آئے. کوئی نہیں آیا. وہاں پہ 2 نمبر کیمپ لگا دیا, ان پر تشدد کرے جاتے ہیں. ان کے کبھی وہ سپیکر اٹھا کے بھاگ جاتی تھی اسلام آباد پولیس, کبھی کوئی تماشا روز کرتے تھے. اور اب یہ واپس جا رہی ہیں. آپ سوچئے جب یہ اپنے گھروں میں پہنچیں گی, جس علاقے میں جائیں گی, وہاں پر کیا پیغام جائے گا پاکستان کی طرف سے کہ خالی ہاتھ بھیجا ہے ہم نے تمہیں, خالی ہاتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.